अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत व सीरत के हवाले से शमाइल मुहम्मदिया आप समात कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये सिलसिला आपको पसंद लगा होगा, जिसमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा के खूबसूरत लम्हात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल व सूरत, आपके हुलिये को बयान किया गया है। आज हम आपके सामने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहर नबूवत के हवाले से शमाइल तिरमिज़ी का हिस्सा आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह की मदद से ये जो सिलसिला है ये इसी तरह चलता रहेगा। मोहर नबूवत ये क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर पर अल्लाह की तरफ से एक ख़ास निशानी थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं कंधे और पीठ के दरमियान दिल के मुकाबल में ये मोहर नबूवत थी। हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम बड़े वो अज़ीम लोग हैं कि जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर चीज़ को हम तक पहुँचाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो हालत है, ये शक्ल है, इसको भी उन्होंने बयान किया है। हज़रात सहाबा ने मोहर नबूवत को मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान किया है। किसी ने कबूतरी के अंडे जितनी उसकी शक्ल को बयान किया है, और इसी तरह किसी ने उसे तिल जैसी या गिल्टी जैसी चीज़ के साथ तशबीह दी है। और बाद रिवायत में आता है कि उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे तिल थे, सुर्ख या हल्के गोश्त के रंग के थी। और ये मोहर नबूवत, इसकी हिकमत क्या है? बाद में लिखा है कि ये नबूवत की एक निशानी थी। पिछली आसमानी किताबों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये निशानी लिखी हुई थी। यहूद व नसारा के उलमा इस निशानी से बखूबी आगाह थे, उसको पहचानते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके इस्लाम लाने से पहले आपकी पीठ पर ये मोहर नबूवत देखने के लिए आए थे, और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कलमा पढ़ लिया था। आगे उनका वाक़या आ रहा है। तो ये एक हिकमत थी अल्लाह की तरफ से। और इसी तरह ये ख़त्म नबूवत की भी अलामत है कि ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। जैसा कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह फरमाते हैं, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। सूरह अहज़ाब में अल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम में से किसी के वालिद नहीं हैं, बाप नहीं हैं, हाँ वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। ख़ातमुन नबिय्यीन का माना होता है नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले। इसकी ख़ुद वज़ाहत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई है। एक हदीस में आता है ना, ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जिससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफ़िला नबूवत के आखिरी सालार हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगम्बरों में आखिरी नबी, और इस बारे मुतवातर रिवायात है। हमने अल्लाह की तौफीक से 40 ख़त्म नबूवत मुरतब की है, जिसमें 40 हदीस मुबारक जमा की हैं, जिससे वाज़े होता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के हवाले से मुतवातर रिवायात हैं जो वाज़े करती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी। आपके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अगर नबी होना होता तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब होता। जिससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। नबी करीम के दौर में बाज़ लोगों ने नबूवत का दावा किया था, जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब है, असवद अंसी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको झूठा करार दिया, और आज तलक मुसैलमा को कज़्ज़ाब के लक़ब से मौसूम किया जाता है, उसे कज़्ज़ाब कहा जाता है कि झूठा नबी। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेके बरे सगीर के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तक जितने भी झूठे लोग आए हैं, अल्लाह ने दुनिया के अंदर उनको वाज़े कर दिया कि ये झूठे, और दुनिया के अंदर उनको बदनाम किया है, उनको रुसवा किया है। तो जितने भी कादियानी हैं जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अपना नबी मानते हैं, वो दुनिया के इंतहा दर्जे के ज़लील लोग हैं कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा एक ख़ूबसूरत और अज़ीम नबी उनको छोड़ करके कादियान के एक शख्स की पैरवी करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, उनको नबी मानते हैं, जो इंतहाई झूठा शख्स था, जिनकी ज़िंदगी झूठ से भरी हुई
اس حوالے سے علماء نے کذبات مرزا لکھی کہ اس میں مرزا کے جھوٹ کو واضح کیا کہ وہ بھی انتہا درجے کا جھوٹا تھا۔ تو جھوٹا شخص نبی کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی مہر نبوت وہ کیسی تھی؟ حضرات صحابہ نے اس کو کس طرح پایا، امت تک کس طرح پہنچایا؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل محمدیہ کے اندر اسے کس طرح بیان کیا؟ خواتین و حضرات، آپ اسے سماعت کیجئے، ہم اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت صائب بن یزید کا کہنا ہے، ذہبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری خالہ محترمہ وہ نبی محترم نبی مکرم کے پاس لے گئی۔ ان کی خالہ کے نام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کا نام ذکر نہیں ہو، تو وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بنا اختی وجعن، یہ میرا بھانجا ہے، اسے تکلیف ہے، بیمار ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام بچوں سے بڑے پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، ودعا لی بالبرکہ، اور برکت کی دعا دی۔ یہ آپ کی شفقتیں تھیں بچوں کے ساتھ، ہمیں بچوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں سے محبت کرتے تھے، شفقت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی سیرت رسول کے اس پہلو کو اپنانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے وضو کیا، تو آپ کا جو بچا ہوا وضو کا پانی تھا وہ میں نے نوش کیا، پیا، پھر میں قمت خلف ظہرہ، آپ کی پیٹھ کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا، فنظرت الی الخاتم بین کتفیہ، آپ کے کندھوں کے درمیان میں نے مہر نبوت کو دیکھا۔ وہ کس شکل کی تھی؟ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَرَةِ، نبی کریم علیہ السلام کی مہر نبوت یہ چکور کے انڈے کی مانند تھی۔ حجلہ چکور کو بھی کہتے ہیں، اور اس طرح حجلہ دلہن کی جو ڈولی ہوتی ہے اور اس پہ جو کپڑا لگا ہوتا ہے اور کپڑے کو بڑے بٹن سے بند کرتے ہیں، اس کو بزر الحجلہ کہتے ہیں۔ تو ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مہر نبوت یہ بیضاوی تھی، جیسا کہ انڈا ہوتا ہے، چکور کا جو انڈا ہے ابری ہوئی چیز تھی، یہ اس طرح بڑا موٹا سا بٹن ہوتا ہے ڈولی کا، اس طرح نبی کریم علیہ السلام کی پشت پہ کندھوں کے درمیان یہ مہر تھی۔ جس طرح کہ ہم بیان کر رہے تھے، یہ نبوت کی نشانی ہے اور اس طرح ختم نبوت کی علامت تھی۔ ایک اور نبی کریم کے جانثار حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رأیت الخاتم بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان غدۃ حمراء، ایک سرخ رنگ کی گلٹی دیکھی، مثل بیض الحمامہ، جس طرح کہ کبوتری کے انڈے ہوتے ہیں، یعنی کبوتری کے انڈے کی طرح نبی کریم علیہ السلام کی کندھوں کے درمیان وہ مہر نبوت تھی۔ تو یہاں حضرت جابر بن سمرہ نے اسے کبوتری کے انڈے کے ساتھ تشبیہ دی، تو اس میں مخالفت نہیں ہے۔ جس صحابی نے دیکھا ہے اپنے زاویے کے تحت اس کو آگے بیان کر دیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ جو مہر نبوت تھی اس شکل کی تھی، بیضاوی شکل کی تھی۔ کسی نے چکور کے انڈے کی مانند قرار دے دیا، کسی نے کبوتری کے انڈے کی مانند قرار دے دیا، لیکن اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مہر نبوت نبی کریم علیہ السلام کے کندھے کے درمیان موجود تھی۔ اسی طرح عاصم بن عمر، وہ اپنی دادی محترمہ رمیسہ بنت عمر سے بیان کرتے ہیں، صحابیہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، وہ حدیث بیان کرتی ہیں لیکن درمیان میں وہ کہتی ہیں وَلَوْ أَشَاءَ أَنْ أُقَبِّلَ الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتَفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلْتُ، آپ کے قریب ہونے کی وجہ سے اگر میں نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو میں بوسہ لینا چاہتی تو لے سکتی تھی، بہت ہی قریب تھی، میں کر سکتی تھی۔ تو بہرحال یہ رمیسہ نبی کریم علیہ السلام کی مہر نبوت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ نبی محترم نے جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے سعد بن معاذ، غزوہ خندق کے موقع پر تیر لگا اور
اس تیر لگنے کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے تھے۔ تو جب آپ فوت ہوئے تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اہتز لہ عرش الرحمن، کہ جن کی موت سے رب رحمان کا جو عرش ہے وہ بھی جھوم اٹھا ہے۔ یعنی اتنے عظیم صحابی تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا جو عرش ہے اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے، ساتوں آسمانوں سے بھی بڑا کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ تو رب رحمان کا عرش جھوم اٹھا۔ یہ ان کی کیا ہے؟ سعد بن معاذ کی منقبت اور ان کی فضیلت اس سے واضح ہوتی ہے۔ تو بہرحال رمیسہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر نبوت دیکھی، لیکن اس کی کیفیت بیان نہیں فرمائی۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو زید عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان کیا ہے کہ رسول کریم نے مجھے کہا ابو زید میرے قریب ہو جائیں اور میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرے۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، واقعت اصابی علی الخاتم، میرا جو ہاتھ ہے اس کی انگلیاں نبی کریم کے مہر نبوت پر جا لگتی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی یہ مہر نبوت کیا ہے؟ یہ خاتم کیا ہے؟ میں اشارات مجتمعات، یہ راوی پوچھتے ہیں ان سے عمر بن اخطب سے کہ وہ خاتم کیا تھی؟ تو کہتے ہیں اشارات مجتمعات، کہ وہ چند بالوں کا ایک مجموعہ تھا۔ مقصود ان کا یہ تھا کہ وہ ابھری ہوئی جگہ تھی، جیسا کہ پیچھے آپ سماعت کر چکے ہیں، کبوترے کے انڈے کے مانند یا چکور کے انڈے کے مانند، لیکن اس کے اوپر بال تھے۔ یعنی اس میں یہ بھی وضاحت آ گئی کہ اس مہر نبوت کے اوپر بال تھے، جس طرح کہ لگتا تھا جس طرح ایک بالوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک شکل ہمارے سامنے آ گئی۔ اسی طرح جناب بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر نبوت کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ پچھلی کتابوں کے اندر، گزشتہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم آخری نبی آئیں گے اور ان کی نشانی مہر نبوت ہوگی۔ تو سلمان یہ فارس کے رہنے والے تھے، جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو بعض جو یہود کے رہبان تھے، درویش تھے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی نشانی بیان کی تھی ان کو کہ سرزمین حجاز کے اندر نبی کریم علیہ السلام رونما ہوں گے، اور ان کی صفت بیان کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا تھا کہ وہ گفٹ قبول کرتے ہوں گے، ہدیہ قبول کرتے ہوں گے، لیکن صدقہ زکوٰۃ قبول نہیں کرتے ہوں گے، اور ان کی ایک نشانی ہے ختم نبوت۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی عمدہ ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے جناب سلمان فارسی کی زندگی کے جو پہلو ہیں، آپ کی سیرت ہیں، ان کو پڑھیں۔ سیرت کی کتابوں میں ان کے اسلام لانے کا واقعہ موجود ہے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں حضرات صحابہ کے جو تذکرے ہیں وہ لازمی پڑھیں۔ مولانا محمود احمد غضنفر نے حضرات صحابہ کے تراجم لکھے ہیں، اس میں یہ واقعہ بڑے آسان انداز سے نقل کیا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کی زندگی کے درخشاں پہلو ایک کتاب کو پڑھیے۔ تو سلمان فارسی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ آئے تھے، اور سلمان وہ یہود کی ہاں مزدوری کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دسترخوان لے کے آئے جس میں تازہ کھجوریں تھیں، نبی محترم کے سامنے آ کے رکھ دی۔ اللہ کے نبی نے کہا سلمان ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے صدقۃ علیک وعلی اصحابک، اللہ کے نبی یہ آپ اور آپ کے اصحاب کے لیے صدقہ لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا ارفعھا انا لا ناکل صدقہ، اس کو آپ اٹھا لیجئے، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ صدقہ لوگوں کی میل کو چہل ہوتی۔ نبی محترم کے لیے اور آپ کی آل کے لیے صدقہ حرام ہے، اللہ نے حرام کیا تھا۔ اور گزشتہ کتابوں کے اندر بھی یہ نشانی موجود تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاننا چاہتے تھے
کہ نبی کریم علیہ السلام صدقہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس لیے آپ نے کہا یہ صدقہ ہے، آپ نے قبول نہ فرمایا، لے گئے وہ۔ اگلے دن پھر آئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کھجوریں وغیرہ رکھی۔ میں سلمان یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی حاذی ہدیۃ لک، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو کہا، فرمایا ابسطوا، اس کو سامنے کرو، پھیلاؤ، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس تحفے کو قبول فرما لیا، اور یہ جو نشانی تھی پوری ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی جو چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں نشانی ہوگی، تو یہ نشانی ان کی پوری ہوگی۔ اب ختم نبوت کے حوالے سے، مہر نبوت کے حوالے سے وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے، حضرت سلمان فارسی نے نبی کریم کے پیچھے پیٹھ پہ جا کے، پشت پہ جا کر کے آپ کی جو مہر نبوت تھی وہ دیکھی، اور آمن بھی، اور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ چونکہ ابھی وہ یہودیوں کے غلام تھے اور ان کے کام وام کر رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے جناب سلمان فارسی کو یہودیوں سے خرید لیا، لیکن شرط یہ تھی کہ جو سلمان فارسی باغ لگائیں گے کھجوروں کے، اس میں کام کریں گے، جب تک کھجوریں پکیں گے نہیں اس وقت تک وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم اور صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں لگائیں۔ ایک کھجور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائیں۔ کہتے ہیں اس سال ساری جو کھجوروں کا جو باغ تھا اس میں پھل ہوئے سوائے ایک کھجور کے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا کیا معاملہ ہے؟ عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے اس کو گاڑا تھا، لگایا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اکھیڑ کر کے دوبارہ لگایا۔ اسی سال وہ جو بوٹا تھا، وہ جو پودا تھا، وہ بھی پھلدار ہو گیا۔ اس طرح جناب سلمان فارسی ان کی غلامی سے چھوٹتے ہیں اور نبی کریم کی خدمت میں رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو مہر نبوت تھی، یہ ایک نشانی تھی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہوں گے۔ یہود و نصارہ بھی پہچانتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی پہلے کے مجوسی تھے، پھر وہ عیسائی ہوئے، پھر یہودی ہوئے، اس طرح وہ بکتے بکاتے مدینہ منورہ پہنچے اور آپ علیہ السلام کی تلاش میں تھے، اور اللہ کے نبی ان کو مل گئے، اسلام لے آئے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی مہر نبوت کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو نضرہ عوقی یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہر نبوت کے حوالے سے سوال کیا۔ حضرت ابو سعید خدری کنیت سے مشہور ہیں، ان کا نام سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، بنو خدرہ کے یہ فرد فرید تھے، بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی مہر نبوت کے حوالے سے جو بیان کیا، کہنے لگے کان فی ظہرہ بضاعۃ ناشزہ، کہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا، یعنی یہاں انہوں نے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جس صحابی نے جس اینگل سے آپ کو دیکھا ہے، جس زاویے سے دیکھا ہے، ہر نے اپنے انداز سے مہر نبوت کو بیان کر دیا ہے۔ اس میں کوئی تعارض والی بات نہیں ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، ہر شخص نے اپنے انداز سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ مہر نبوت نبی کریم علیہ السلام کی موجود تھی، جو آپ کے سچے ہونے کی دلیل تھی کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس چیپٹر کی آخری جو حدیث ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ لائے ہیں، عبداللہ بن سرجس مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی مہر نبوت کے حوالے سے یہ صحابی رسول ہم تک اللہ کی نبی کی مہر نبوت بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اتیت رسول اللہ او فی ناس من اصحابہ، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا
آپ اپنے صحابہ میں تشریف رکھتے تھے۔ فدرتھا قضا من خلفہ، میں آپ کے پیچھے آ کر کے چکر لگانے لگا۔ فعرف الذی ارید، نبی کریم بہت ہی عظیم تھے اور آپ پہچان گئے کہ میں کیا چاہتا تھا۔ القرداء عن ظہرہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک ہٹائی۔ فرأیت موضع الخاتم علی کتفیہ، تو میں نے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی جگہ دیکھی۔ مثل الجمع، جیسے مٹھی کے مانند ہوتی ہے، جیسے انسان کی جو مٹھی ہے وہ بند کرتا ہے، اس صحابہ نے مٹھی کی مانند اس کو بیان کی ہے۔ حولہ خیلان، اور اس کے ارد گرد تلوں کے نشان تھے، جیسے تل ہوتا ہے اس کے نشان تھے۔ کأنہا سآلیل، جیسے ابھرے ہوئے مسے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے اس کو مٹھی کی مانند کے قرار دیے ہے۔ تو یہ سارے جو صحابہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو دیکھا ہے، اپنے اپنے انداز کے ساتھ امت کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مہر نبوت کو بیان کر دیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کی شکل، آپ کی جو حلیے اور آپ علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے، تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے اور آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمیں مہر نبوت کے حوالے سے جو معلومات امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں، ان کو سن کر کے ہمارا جو ایمان ہے وہ پختہ ہوتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور آپ کی محبت میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے احترام میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔